أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. صدق الله العظيم. الحمدللہ، ابھی آپ کے سامنے سورہ قصص آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 21 تک تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ اب ان آیات کا ترجمہ اور پھر تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو پہلی جو آیت ہے وَلَمَّا، اور جب، بلغا، وہ پہنچا، اشدہ، اپنی جوانی کو، اور جب موسیٰ علیہ السلام پہنچے اپنی جوانی کو، اپنی قوت کو، وستوى، اور پورا توانا ہو گیا، آتیناہ، ہم نے دی اسے حکمہ، حکمت، وعلم، اور علم، حکمت اور علم، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، المحسنین، نیکی کرنے والوں کو، وکذالک، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ ودخل، اور وہ داخل ہوا، المدینہ، شہر میں، مدینہ میں، مدینہ شہر کے معنی میں یہاں پہ ٹھیک ہے، علی حین غفلت، غفلت کے وقت میں، جب وہ داخل ہوئے شہر میں غفلت کے وقت میں، من اہلیہ، اس کے رہنے والوں کی، یعنی وہ داخل ہوئے شہر میں غفلت کے وقت وہاں کے رہنے والوں سے، فوجدہ، تو اس نے پایا، فیہا، اس میں یعنی اس شہر میں، رجلین، دو آدمیوں کو، یقتتلان، وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، یقتتلان، وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، ھذا من شیعتہ، یہ اس کی قوم سے، وھذا، اور یہ من عدوہ، اس کے دشمن کی قوم سے، یعنی ایک جو ہے
मूसा अलैहिस्सलाम के कबीले में से था और दूसरा उसके दुश्मन के कबीले में से था। बस तगौसा, तो मदद मांगी उससे, अल्लजी, जो मिन शियाती, उसकी कौम से था। यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था जो था, उसने मदद मांगी अलल्लजी, उसके खिलाफ, जो मिन अदुव्विही, उसके दुश्मन के कबीले में से था। फवकज़हू, तो वकज़ा, मुक्का मारा मूसा अलैहिस्सलाम ने, हु उसे, मूसा अलैहिस्सलाम ने मौका मांगा उसे, फक़ज़ा, तो पूरी कर दी, अलैहि, उस पर, जिंदगी, यानी उसके ऊपर फैसला मुकम्मल हो गया। क़ाला, कहा उसने, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने, हादा, ये, मिन अमल शैतान, शैतान के अमल में से है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ये जो अमल था ये शैतान के अमाल में से है, ये तो शैतान का काम है। इन्नहु, बेशक वो जो शैतान जो है, अदुव्वुन, दुश्मन है, मुज़िल्लुन, गुमराह करने वाला, मुबीनुन, वाज़े। वो शैतान जो है वो दुश्मन है, गुमराह करने वाला, वाजे। काला, कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने, रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, इन्नी, बिलाशुबा, मैंने जुल्म किया, नफ्सी, अपने नफ्स पे, फगफिर ली, तो मुझे बख्श दीजिए, फगफर लहू, तो उसने बख्श दिया उसे। इन्नहु, बेशक वो, हुवल गफूर, बहुत बख्शने वाला, और रहीम, बड़ा मेहरबान है। काला, उसने कहा, रब्बी, ये मेरे परवरदिगार, बेमा अनअमता, इस वजह से कि तूने इनाम किया, अलैया, मुझ पर, फलन अकूना, तो हरगिज नहीं होऊंगा मैं, ज़हीरन, मददगार, मुजरिमीन, मुजरिमों का, हरगिज मैं मुजरिमीन का मददगार नहीं बनूंगा। फासबहा, तो फिर उसने सुबह कर दी, फिल मदीनती, शहर में, खाइफन, डरते हुए, ये तरक्कबो, वो इंतजार करता था। फैज़ल्लज़ी, तो अचानक जिसने, इस्तनसरहु, मदद मांगी थी उससे, बिलम से, गुज़श्ता कल को, यस्तसरिखु, वो फरियाद कर रहा था उससे। इन्नका, बेशक तू, लगवियुन, यकीनन गुमराह है, मुबीनुन, खुला। फलम्मा, फिर जब, अन अरादा, ये कि उसने इरादा किया, अन यबतिशा, कि वो पकड़ ले, बिल्लज़ी, उसको जो, हुआ अदुव्वुन, दुश्मन है, लहुमा, उन दोनों का। काला, कहा उसने, या मूसा, ए मूसा, अतुरीदु, क्या तू चाहता है, अन तक़्तुलनी, कि तू कत्ल करे मुझे, कमा कतलता, जैसा कि तूने कत्ल कर दिया था, नफसन, एक शख्स को, बिलम से, कल। इन तुरीदु, नहीं तू चाहता, इल्ला, मगर, अन तकून जब्बारन, कि तू हो जाए जब्बार, जबरदस्त, फिल अर्ज, जमीन में। वमा तुरीदु, और तू नहीं चाहता, अन तकून मिनल मुस्लिहीन, कि तू हो जाए इस्लाह करने वालों में से। वजा रजुल, और एक आदमी आया, मिन अक़सल मदीनती, शहर के आखिरी किनारे से। वजा, और आया, रजुल, एक आदमी, मिन अक़सल मदीनती, शहर के आखिरी किनारे से, यसा, दौड़ता हुआ। यसा का माना क्या है, दौड़ता हुआ। कौला, उसने कहा, या मूसा, ए मूसा, इन्नल मलअ, ये लफ्ज मिट गया, आगे चला गया है, इन्नल मलअ, बेशक सरदार जो है, या तमीरून, वो सब मशवरा करते हैं, वो सब मशवरा कर रहे हैं, बिका, तेरे बारे में, लियक्तुलू का, ताकि वो कत्ल करे तुझे, लियक्तुलू का, ताकि वो सब तुझे क्या कर दे, कत्ल कर दे। फखरुज, तो तू निकल जा, इन्नी लका मिनन नासिहीन, बेशक मैं तेरे लिए नसीहत करने वाला हूँ, में से हूँ, बेशक मैं तेरे लिए नसीहत करने वालों में से हूँ। फखराजा, फिर वो निकला उस शहर से, खाइफन, डरते हुए, ये तरक्कब, हुए इंतजार कर रहा था। काला, उसने कहा, रब्बी, ये मेरे परवरदिगार, नज्जिनी, मुझे निजात दीजिए, मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, सब जालिम लोगों से, सब जालिम लोगों से मुझे क्या कर देना, निजात दीजिएगा। बात समझ आ गई।
تو یہ ان آیات کا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کر دیا. امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہوگی وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. تو جو پہلی آیت ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یہاں سے ہم نے ترجمے کا آغاز کیا تھا. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قبل از نبوت زندگی کے حالات بیان فرمائے ہیں اور آپ پر کیے گئے بعض انعامات کا بھی ذکر کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی نامساعد حالات میں ہوئی، جبکہ فرعون اسرائیلیوں کے نوزائیدہ بچوں کو قتل کروا دیتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی فرمائی کہ فرعون کے دشمن موسیٰ علیہ السلام کی اسی کے گھر میں شاہانہ طریقے پہ پرورش فرمائی. پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی برآمدگی کے بعد آپ کی رضاعت کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے آپ کا پیچھا کیا اور پھر رضاعت کے لیے اپنی ماں کا پتہ بتایا. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف اپنی والدہ کے پاس واپس لوٹا دیا گیا بلکہ اسے دودھ پلانے کی اجرت اور دیگر انعام اور اکرام بھی ملنے لگا. اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والیوں کو حرام قرار دے دیا، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کسی غیر عورت کا دودھ نہیں پیتے تھے. گزشتہ سبق میں عرض کیا تھا کہ یہاں پہ حرام سے مراد شرعی حرام نہیں ہے بلکہ صرف ممنوع مراد ہے، اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں دوسری جگہوں پہ موجود ہے. جیسے سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، جس بستی کو ہم ہلاک کر دیں ہم نے اس کو ممنوع کر دیا ہے کہ وہ پلٹ کر نہیں آئیں گے. امام قشیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک سوئے ہوئے درویش کو دیکھ کے دوسرا بزرگ کہنے لگا عجبا للمحب کیف ینام، عجبا للمحب، یہ تعجب کی بات ہے کہ ایک درویش سو رہا ہے. کل نوم علی المحب حرام، کیونکہ ایسے لوگوں پہ ہر قسم کی نیند ممنوع ہے. اللہ والے تو ظاہر اور باطن میں ہر وقت بیدار رہتے ہیں، ان پر تو کسی وقت بھی نیند طاری نہیں ہوتی. علامہ سعدی رحمۃ اللہ نے بھی اسی قسم کی بات کی ہے متى يرجع نومي وقراري وإن على العاشق هذان حرامان. متى يرجع نومي وقراري، اے میرے دوست میری نیند اور میرا قرار کب واپس لوٹ کے آئے گا. فإن على العاشق هذان حرامان، کیونکہ عاشق یعنی محبت کرنے والے پر یہ دونوں چیزیں حرام ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی حرام سے مراد شرعی حرام نہیں ہے بلکہ ممنوع مراد ہے. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کی رضاعت کا زمانہ گزر گیا. جب آپ اپنی والدہ کی پرورش سے فارغ ہوئے تو شاہی محل میں شہزادوں کی طرح رہنے لگے. وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ ولما بلغ اشدہ واستوى، جب آپ قوت یعنی جوانی کو پہنچ گئے، اچھی طرح سنبھل گئے. یہ آپ کا عالم شباب تھا، یعنی جوانی کا عالم تھا. آپ کی جوانی جوبن پر تھی، جو عموماً 30 سے 33 سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے. اہل جنت کے متعلق بھی آتا ہے کہ وہ ہمیشہ عمر کی اسی زمانے میں رہیں گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے. بہرحال جب موسیٰ علیہ السلام اس عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتیناہ حکما و علما، ہم نے ان کو حکمت یعنی دانائی اور علم یعنی سمجھ عطا کی. موسیٰ علیہ السلام پر جوانی کا عالم تھا، قد کاٹ بھی لمبا اور چست اور چالاک شریرہ بدن تھا، یعنی موٹاپے والا بدن نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو انہیں یمن میں آباد قبیلہ ازد شنعوہ کے نوجوانوں کی طرح دراز قد اور پھرتیلے جسم کا حامل پایا تھا میں نے. تو بہرحال فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام عالم شباب کو پہنچے
تو ہم نے انہیں دانائی اور سمجھ عطا فرمائی، ہم نے انہیں دانائی اور سمجھ عطا فرمائی۔ یہ 30 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں ہی عطا کی، جبکہ نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، جب آپ مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے تھے۔ اس قسم کے انعام کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے ہی یعنی اوائل عمر ہی میں کمال درجے کی سمجھ عطا فرمائی۔ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو خوب پہچانتے تھے، آپ کو توحید خداوندی پہ پورا پورا اعتماد تھا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکمت اور سمجھ عطا فرمائی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، فرمایا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہتے ہوئے وہاں کے ہر حسن و قبح کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور آپ کی حکمت اور سمجھ کا تقاضا یہ تھا کہ آپ ہر بری چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ظلم و ستم کے خلاف نہ صرف آواز بلند کرتے تھے بلکہ اسے بزور روکنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔ اسی دوران میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے، ایسے وقت شہر میں داخل ہوئے وہاں کے باشندے، وہاں کے رہنے والے غفلت کی حالت میں تھے، یعنی جب لوگ کاروبار سے فارغ ہو کے عام طور پہ آرام کرتے ہیں، اور یہ وقت دوپہر کا بھی ہو سکتا ہے، رات کا بھی، بالکل صبح کا بھی، جب لوگ ابھی نیند سے بیدار نہیں ہوتے، تو ایسے وقت میں آپ شہر میں داخل ہوئے۔ یہ کون سا شہر تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ اس کا نام منوف تھا، اور بعض کہتے ہیں منیف تھا، جو فرعون کی دارالحکومت سے 10-12 میل کے فاصلے پہ تھا۔ یہ فرعون کا خصوصی علاقہ تھا، جسے جشن کا نام دیا گیا۔ یہاں پر قبطیوں کے علاوہ اسرائیلیوں کی بستیاں بھی تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی یہی رہتی تھی، لہذا آپ کبھی کبھار وہاں بھی چلے جاتے تھے۔ اس علاقے میں فرعونیوں نے اسرائیلیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے تھے، تمام مشقت کے کام ان سے لیتے تھے، اور ان کی حیثیت غلاموں سے بھی بدتر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے، حتی الامکان مظلوموں کی مدد بھی کرتے۔ تو جب آپ اس شہر میں داخل ہوئے، فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو آپ نے وہاں دو آدمیوں کو آپس میں لڑتے جھگڑتے پایا۔ ھذا من شیعتی، ان میں سے ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے یعنی اسرائیلی خاندان سے تھا، وھذا من عدوی، اور دوسرا شخص دشمن گروہ یعنی قبطی خاندان سے تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص فرعون کا کارندہ تھا، یعنی اس کے باورچی خانے کا نگران تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے، فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه، تو مدد طلب کی موسیٰ علیہ السلام سے اس شخص نے جو ان کی پارٹی سے تھا، اس کے خلاف جو ان کی دشمن جماعت سے تھا۔ استغاثہ کا معنی فریاد کرنا یا مدد طلب کرنا ہوتا ہے۔ اسرائیلی مظلوم تھا، تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ قبطی واقعی اسرائیلی پہ زیادتی کر رہا تھا، لہذا آپ نے آگے بڑھ کے مظلوم کو ظالم کے پنجے سے چھڑانا چاہا، مگر ظالم جو تھا اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، فوکزہ موسیٰ، تو آپ نے اس کو ایک گونسا رسید کیا، ایک مکہ مارا۔ اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قبطی کو جان سے مارنا نہیں تھا، لیکن وہ ضرب ایسی کاری لگی فقضا علیہ، کہ قبطی کا کام تمام ہو گیا، یعنی وہ موقع پہ ہی ہلاک ہو گیا۔ چونکہ یہ حادثہ موسیٰ علیہ السلام کی نیت اور ارادے کے بالکل خلاف پیش آ گیا تھا، لہذا آپ نے فوراً کہہ دیا قال ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کے کام سے ہے۔ اس کو شیطانی عمل اس لیے کہا کہ شیطان ایسے کام پہ بڑا خوش ہوتا ہے جس کے ذریعے فتنہ اور فساد برپا ہو جائے۔
حدیث شریف میں آتا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کسی شخص کو کوئی زخم آ جائے، نکسیر پوٹ جائے، یا عورت کو حیض آنے لگے، تو یہ شیطانی فعل ہوتا ہے۔ اس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ کسی کی نماز میں خلل واقع ہو۔ موسیٰ اور یوشع علیہ السلام کے سفر کے واقعے میں بھی آتا ہے کہ جب وہ دونوں اپنی منزل سے آگے نکل گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ناشتہ طلب کیا، تو یوشع علیہ السلام کہنے لگے کہ میں مچھلی والا واقعہ تو بھول ہی گیا، وما انسانی ہو الا الشیطان ونذکرہ، اور مجھے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بلا دیا۔ چونکہ یہاں بھی اللہ کے نیک بندوں کو سفر کی زائد مشقت برداشت کرنی پڑی، جس سے شیطان خوش ہوا، لہذا اسی بھی شیطانی عمل کہا گیا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے قتل کو شیطان کی طرف منسوب کیا۔ قبطی کے قتل کو کس کی طرف منسوب کیا؟ شیطان کی طرف، اور فرمایا انہ عدو مضل مبین، بے شک شیطان انسان کا سری دشمن اور کھلے طور پہ بہکانے والا ہے۔ انسان کو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگرچہ قبطی کا قتل قتل عامد نہیں بلکہ قتل خطا تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت تھانوی صاحب نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی خصوصی تربیت مطلوب ہوتی ہے، لہذا وہ ان کی معمولی لغزشوں پہ بھی سخت گرفت کر لیتا ہے۔ دیکھ لیں حضرت یونس علیہ السلام سے ذرا سی لغزش ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کس قدر ابتلا میں ڈالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس غیر ارادی قتل پہ اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ قال رب انی ظلمت نفسی قال رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، مجھ سے یہ لغزش واقع ہو گئی ہے، فاغفر لی، تو آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ اگرچہ یہ گناہ نہیں تھا مگر ایک جان تو چلی گئی تھی، لہذا آپ نے سخت ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کی۔ فغفر لہ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا۔ جو لوگ اس عمل کو گناہ کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے، کیونکہ گناہ تو نیت اور ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، ارادے کے بغیر تو خطا ہو سکتی ہے، نسیان ہو سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ایک خطا ہوئی تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے برخلاف شجر ممنوعہ کا پھل کھا بیٹھے، مگر فنسی ولم نجد له عزما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فنسی کہ وہ بھول گئے، ولم نجد له عزما، ہم نے ان میں عزم اور استقلال نہیں پایا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کی، کیونکہ وہ بڑی شخصیت تھے، اور ایسے لوگوں کی ابتدا سے ہی بہترین تربیت مقصود ہوتی ہے۔ انبیاء نبوت سے پہلے بھی ایمان والے اور ولی کامل کے درجے میں ہوتے ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نبوت سے پہلے قطب باطنی کے درجے میں ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس فعل کی معافی بھی دے دی، اور اس قسم کی معافی کا علم دیگر نیک لوگوں کی طرح بذریعہ الہام یا بذریعہ خواب ہو سکتا ہے، یا پھر نبوت ملنے کے بعد بذریعہ وحی بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشش کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس قتل خطا پہ اللہ تعالیٰ سے معافی ملنے پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار کا عجیب طریقے سے شکریہ ادا کیا۔ پہلے اپنے آپ پر ہونے والے انعامات الہیہ کا ذکر کیا۔ قال ربی بما انعمت علی، کہا کہ اے میرے پروردگار، اس طرح تو نے مجھ پہ انعام کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتنی ہی انعامات کیے تھے۔ پہلے دشمن کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچایا، پھر اپنی طرف سے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دی، جو دیکھتا گرویدہ ہو جاتا، اور اسی وجہ سے آپ کی جان بچ گئی۔ آپ کو حکمت اور سمجھ عطا فرمائی، نبوت سے سرفراز فرمایا، عظیم المرتبت کتاب دی، اپنے کلام سے مشرف فرمایا، اور پھر خلافت بھی عطا فرمائی۔ سورۃ الصافات میں ہے وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دونوں پہ احسان فرمایا، ان کو ظالم قوم سے نجات دی، ان کی مدد کر کے انہیں غالب بنایا، کتاب دی، اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمائی۔ ان انعامات کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کا شکریہ اس طرح ادا کیا، فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ،
کہ मैं कभी मुजरिमों का पुश्त पनाह नहीं बनूंगा, यानी आइंदा कभी किसी मुजरिम की हिमायत नहीं करूंगा। यहाँ इश्काल पैदा होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने हिमायत तो इसराइली आदमी की थी जो किब्ती के जुल्म का निशाना बन रहा था। जाहिर है कि वो मुजरिम तो नहीं था बल्कि मजलूम था, मगर यहाँ पे वो मुजरिमों की इआनत से दशकश हो रहे हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इन मुजरिमों से मुराद इसराइली नहीं बल्कि किब्ती है, जो इसराइलियों पे तरह तरह के मजालिम डालते थे। जो आदमी आपस में झगड़ रहे थे, इनमें भी एक किब्ती ही मुजरिम था जो इसराइली पे ज्यादती कर रहा था। मुमकिन है कि इसराइली का भी कोई कसूर हो, अगर ऐसा है तो उसको भी मुजरिमीन की फहरिस्त में दाखिल कर सकते हैं। ताहम फिरौनी तो सारे के सारे मुजरिम थे जिन्होंने इसराइलियों को गुलाम बना रखा था। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि परवरदिगार, तूने मुझ पे इस कदर इनामात किए हैं, तो मैं उनका शुक्रिया इसी तरीके से अदा कर सकता हूँ कि आइंदा किसी मुजरिम की पुष्पनाही नहीं करूंगा। इस आयत से ये कानून निकलता है कि अहली ईमान और नेकी वाले लोगों का फर्ज है कि वो कभी किसी मुजरिम की पुष्पनाही और हिमायत नहीं करें। ऐसा करने से पूरे मुआशरे का निज़ाम दरम हो जाता है, जो अल्लाह ताला की नाराजगी का सबब बनता है। हदीस शरीफ में आता है, लान अल्लाहु मन आवा मुहरिसा, उस पर अल्लाह ताला की लानत हो जो किसी मुजरिम को पनाह देता है। मुजरिम को तो सजा मिलनी चाहिए, जो शख्स उसकी सजा में हायल होना चाहता है वो मलऊन है। चुनांचे सलफ सालिहीन ने कभी किसी मुजरिम का साथ नहीं दिया। अइम्मा किराम और औलिया अल्लाह जालिम हुक्मरानों को नसीहत तो करते रहे, मगर उनकी हाँ में हाँ मिला के जुल्म में हिस्सेदार नहीं बने। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने 100 दुर्रे खाना मंजूर किए, जेल गए, जख्मी हुए, मगर सरकारी मुलाजमत सिर्फ इसलिए कबूल नहीं की कि हुक्मरान सही नहीं थे। आपने वक्त के कमांडर इन चीफ को नसीहत की कि जुल्म न करो वरना माखूज होगे, तो उसने मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया। इसी तरह इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद ने भी किसी जालिम हुक्मरान की पुष्पनाही नहीं की। उन्हें बड़ी बड़ी तकलीफें दी गई, मगर उन्होंने कभी ना हक का साथ नहीं दिया। इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अंबिया के मिशन में रफ़अ तज़ालुम मिन बैन नास भी शामिल है, कि उनका फर्ज है कि लोगों के लोगों से जुल्म को हटा ले। जब उनके मिशन में ये चीज दाखिल है तो फिर वो जालिम की पुष्पनाही कैसे कर सकते हैं। आज हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में जालिम की पुष्पनाही रच बस चुकी है, जिसकी वजह से हम तरह तरह के मसाइब का शिकार है। मुआशरे में फितने और फसाद का बाजार गर्म है, किसी की इज्जत माल और जान महफूज नहीं, घर घर में डाके पड़ रहे हैं, शाहराहों पे लूट मार मची हुई है। इसकी वजह यह है कि इन गुंडों, बदमाशों और चोरों की पुष्पनाह बड़े बड़े जागीरदार है। उन्होंने किराए के कातिल पाल रखे हैं जो वारदात करने के बाद उनकी पनाह में आके गिरफ्त से बच जाते हैं। पुलिस की तरफ से मुजरिमों की पुष्पनाही भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। नतीजा जाहिर आपके सामने के पूरे मुआशरे में बेसुकूनी की कैफियत है। तो जब तक मुआशरे से मुजरिम की पुष्पनाही खत्म नहीं होगी, लोग आराम की नींद नहीं सो सकेंगे। हुकूमत का फर्ज है कि वो ऐसे लोगों पे आहानी हाथ डाले और मुजरिमों से पहले उनकी हिमायत करने वालों को किफर किरदार तक पहुंचाए। अल्लाह ताला आपको, मुझे, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 18 से 21 तक इसकी तफसीर इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक नसीब फरमा दे, आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। अगर किसी ने कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं।